अस्सलामुअलैकुम साथियों, वेलकम टू गाजी इन्फो टीवी। हमारे आसपास आजकल साइंसी इजादात की मुख्तलिफ चीज़ों के अंबार लगे हुए हैं और हम में से बहुत से लोग इनके इजाद करने वालों के नाम के बारे में भी जानते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये तमाम इन्वेंशंस यूरोप या अमेरिका के साइंसदानों ने की हैं, क्योंकि आजकल यूरोप और अमेरिका सारी मौजूदा दुनिया पर छाए हुए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी अहम इन्वेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बगैर आज भी इंसान अपनी जिंदगी को गुजारने का सोच भी नहीं सकता। और ये जान के आप सब लोग हैरान रह जाएंगे कि इन तमाम इजादात में आजकल हमारे दिमागों पे छाए हुए यूरोप या अमेरिका का जरा बराबर भी कोई हाथ नहीं है। तो साथियों, फिर आखिर वो कौन थे जिन्होंने ये सब कारनामे अंजाम दिए? ये तमाम साइंसदान आज कहीं पे भी नजर न आने वाली कौम मुसलमानों में से थे। साथियों, आज की इस वीडियो को अपने पास भी रखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज की हमारी इस नस्ल को मालूम हो सके कि मुसलमानों ने इस तरक्की के मैदान में दुनिया को क्या कुछ दिया है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की सबसे पहली इजाद जिसके बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूं, वो है कैमरा। साथियों, कैमरा एक ऐसी इजाद है जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसान अपनी बहुत सी अहम कीमती लम्हात को आने वाले दिनों के लिए कैद कर सकता है, बल्कि इसको हमारे माशरे में सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी एक अहम मुकाम हासिल है। साथियों, कदीम यूनानियों का ख्याल था कि हमारी आंखों से रोशनी की किरणें निकलती हैं जो अशिया में जज्ब हो जाती हैं और हमें देखने के काबिल बनाती हैं। 10वीं सदी ईस्वी में वो पहला शख्स जिसने ये साबित किया कि रोशनी की किरणें आंखों से निकलती नहीं हैं, बल्कि आंखों में दाखिल होकर हमें देखने के काबिल बनाती हैं। वो रियाजी, फलसफा और तबियात के इल्म का माहिर साइंसदान एक मुसलमान था जिसका नाम इब्नुल हैशम था। जी साथियों, इब्नुल हैशम ही वो पहला इंसान था जिसने खिड़की के रास्ते आने वाली रोशनी की एक किरण का जायजा लेते हुए पहला कैमरा इजाद किया था। इब्नुल हैशम ने इस पर मेहनत शुरू की कि कितने छोटे सुराख से कितनी बेहतर तस्वीर बन सकती है, और आखिरकार उन्होंने पहला कैमरा अरबी लफ्ज ऑब्सक्योरा के नाम से इजाद किया, जो सदियों से इंसान के लिए एक अहम जरूरत और कारामद इजाद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ साथ तबियत को फलसफे से तजर्बे की तरफ ले जाने का सेहरा भी इब्नुल हैशम ही के सर है। साथियों, हम सब किसी न किसी तौर पर कॉफी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहते हैं। मसलन कॉफी पीने के बहुत से शौकीन लोग हैं, और इसी तरह चॉकलेट, कोको क्रंच, बिस्किट और बेशुमार अशिया के जरिए यह हमारी जिंदगी के साथ रहती है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि हमारी आज की दूसरी इजाद को दरियाफ्त करने का सेहरा भी एक मुसलमान के सर ही है? कहानी कुछ इस तरह है कि एक खालिद नामी अरबी जनूबी इथोपिया के इलाके कैफे में रहता था। वो पेशे के एतबार से एक चरवाहा था। एक दिन हमेशा की तरह जब वो अपनी बकरियां चरा रहा था तो इसने पहली बार अपने जानवरों को एक लकड़ी खाते हुए देखा। तो इसने इस लकड़ी को उबाल कर इसका मशरूब तैयार किया और इस मशरूब का नाम कॉफी रखा गया। पुराने वक्तों में यमन के लोग कॉफी इथोपिया से ही मंगवाया करते थे ताकि खास इबादत के मौके पर सारी रात जागा जा सके। 15वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम तक ये मक्का मुअज्जमा और तुर्की तक पहुंच गई, जहां से 1645 में यूरोप के मुल्क वेनिस तक का सफर किया। आज के मशहूर मुल्क बरतानिया में कॉफी 1650 में मुतारिफ हुई, और इसको वहां मुतारिफ करवाने का सेहरा भी एक तुर्क मुसलमान को जाता है जिसने लंदन के शहर लोम्बार्ड स्ट्रीट में पहली कॉफी शॉप बनाई थी। अरब से इजाद होने वाला कहवा पहले तुर्की कहवा बना और फिर अतालवी कैफे और अंग्रेजी कॉफी में तब्दील हो गया। साथियों, हम सब की जिंदगी में लिखने की एक बहुत ही खास अहमियत है, चाहे हम अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हुए, लेकिन दस्तावेजात की हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती ही रहती है। अगर लिखने की सलाहियत मौजूद ना हो तो बहुत सी मालूमात और हदायत को एक से दूसरे तक मुंतकिल करना इतना आसान ना होता जितना कि आज है, और इसको मुमकिन बनाया है हमारे पास मौजूद पेन ने। जी तो साथियों, आज की इस तीसरी इजाद को हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनाने वाला भी एक मुसलमान है। मिस्र के सुल्तान के मुतालबे पे 953 ईस्वी में फाउंटेन पेन को इजाद किया गया, जिसकी मदद से हमारे हाथों और कपड़ों पे दाग ना लगें। इस वक्त के फाउंटेन पेन में आज के जदीद पेन की तरह स्याही को जखीरा करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। इसके बजाय निब पर स्याही लगा के लिखा जाता था। बाद के आने वाले दौर में इसके अंदर तब्दीलियां करके जदीद बनाया गया। साथियों, हम सब जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है,
اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر حصے میں رہنے والا انسان خود کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے آس پاس کے لوگ اس کو پسند کریں، اور اس صفائی کے لیے سب سے اہم صابن ہے۔ اور کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ اس صابن کو ہم لوگوں کی زندگی کا حصہ بنانے والا آخر کون ہے؟ تو ساتھیو، آج کی ہماری چوتھی ایجاد کو ہم تک پہنچانے کا عظیم کارنامہ سر انجام دینے کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صفائی اور غسل مسلمانوں کی مذہبی روایات کا ایک اہم حصہ ہے، جنہیں پورا کرنے کے لیے ہی شاید انہوں نے صابن بنایا جسے ہم آج تک استعمال کرتے ہیں۔ قدیم مصریوں کے پاس بھی صابن کی ایک قسم تھی جو روم میں زیادہ استعمال کی جاتی تھی، لیکن وہ عرب ہی تھے جنہوں نے سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ اور ارومیٹکس کو سبزیوں کے تیل میں ملا کر ایک تیل تیار کیا۔ اس طرح آج کی پانچویں انوینشن بھی مسلمانوں نے ہی کی۔ آپ لوگ شاید یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ شیمپو کو انگلینڈ میں پہلی بار متعارف کروانے والا ایک مسلمان ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ اس سے مکمل طور پر ناواقف تھے۔ ایک مسلمان جس کا نام محمد تھا، اس نے 1759 میں ایک فیکٹری زانڈین ویپر بات کے نام سے بریٹن سمندر کے کنارے لگائی، اور آگے چل کر وہ شیمپو بنانے کے لیے کنگ جارج فورتھ اور ولیم فورتھ میں مقرر ہوئے۔ ساتھیوں، ہم میں سے کون ہے جس کو خوشبو پسند نہ ہو؟ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے اور ساتھ چلنے والوں کو ہم میں سے بیڈ سمیل کے بجائے ایک اچھی سی مہک آتی رہے، تاکہ وہ ہم سے دور ہونے کے بجائے ہمارے قریب رہنا پسند کرے۔ اس مقصد کے لیے ہم اکثر پارٹیوں میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں جانے سے پہلے اپنے لیے کوئی بہترین سی خوشبو کا انتخاب کرتے ہیں، اور آج کی اس ایک اہم ضرورت اور ہماری پانچویں ایجاد کو ہم سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہم ایک مسلمان کے احسان مند ہیں۔ جی ساتھیو، یہ جابر بن النہیان تھے۔ انہوں نے مایا کو ابالتے ہوئے تسلسل کے فرق سے 800 سال پہلے کیمیا کو کیمسٹری میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے آج مائکرو فنکشن، اسینش، آکسائڈیشن اور فلٹریشن کا عمل آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس وقت جابر بن النہیان سلفیاتی اور نائٹرک ایسڈ دریافت کرنے میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سب معلوم کیا، جس کی وجہ سے آج کی دنیا منرل واٹر، خوشبوئیں اور الکوہل سپرے جیسے تحائف ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور آج کی جدید کیمسٹری کے بانی بھی جابر بن النہیان ہی ہیں۔ ساتھیو، آج کل بینک ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ بن چکے ہیں۔ ان سے ہم باوقت ضرورت نہ صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رقم حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی بچت کی رقم اور بہت سی قیمتی اشیاء کو اس میں حفاظت کے ساتھ رکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہماری محفوظ رقم کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آج کل ATM کارڈ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود چیک بک بینک کی اہم دستاویزات میں آج بھی شامل ہے۔ ساتھیو، اس چھٹی انوینشن چیک بک کو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بھی مسلمانوں نے ہی بنایا۔ جدید چیک بک نظام عربوں کے اس طریقہ کار کی شکل ہے جس میں وہ ایک تحریر سامان کے ملنے پر ثبوت کے طور پر لکھ کے دیتے تھے، کیونکہ سفر میں پیسہ ساتھ رکھنا کسی خطرے سے کم نہ تھا۔ 9ویں صدی کے بعد ایک مسلمان تاجر بغداد میں اپنے بینک کا چیک چائنا میں بھی کیش کروا سکتا تھا۔ آج کی 7ویں انوینشن ہے ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے باغات۔ ان کا آج کا خوبصورت انداز بھی مسلمانوں ہی کی مرہون ملت ہے۔ مڈل یورپ میں کچن اور جڑی بوٹیوں کے باغات تھے، لیکن یہ عرب ہی تھے جنہوں نے باغ کے خیال کو خوبصورتی اور مراقبے کی جگہ کے لیے تیار کیا تھا۔ اسپین کے مسلمانوں نے 11ویں صدی میں سب سے پہلے شاہی باغات بنائے، اور ان باغوں میں جو پھول اگائے گئے ان میں گریز اور ٹیولپ بھی شامل تھے۔ ساتھیو، ویسے تو انسان کی زندگی ایک سفر مسلسل کا نام ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اپنی روزمرہ زندگی کے امور کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں سفر کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ آج کل کے انجن کے بغیر تقریباً ناممکن ہے۔ اس 8ویں ایجاد کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی میکینیکل ایجادات کا کریڈٹ بھی ایک مسلمان انجینئر الجزاری کو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں میکینیکل ایجادات میں ایک بہت بڑی ایجاد جسے الجزاری نے ایجاد کیا تھا وہ آبپاشی کے لیے پانی کو بڑھانا تھا۔ ان کی کتاب غیر ملکی میکینیکل آلات کے علم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے والز اور پسٹن کا نظام بھی ایجاد کیا، اور پہلی میکینیکل گھڑی جو کہ پانی اور وزن سے چلتی تھی بھی ایجاد کی، اور آپ حیران ہوں گے کہ روبوٹس کو انوینٹ کرنے والا بھی یہی تھا۔ ساتھیو، آج کل کے جدید دور کے اندر ڈاکٹر ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی ڈاکٹر ضرور بن جائے، لیکن اس جدید دور میں
بہت کچھ منظر عام پر آ جانے کے باوجود سرجن ڈاکٹر کو جب تک آپریشن کے آلات مہیا نہ ہوں تو وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح ہی ہے۔ اور ہم سب کے لیے شاکنگ نیوز یہ ہے کہ آج کی نویں انوینشن، اس دنیا میں استعمال ہونے والے آپریشن کے آلات زیادہ تر اسی طرح ڈیزائن ہیں جو 10ویں صدی عیسوی میں ایک مسلمان سرجن الزہری نے تیار کیے تھے۔ ان کے بنائے گئے اسکیلز، ہڈیوں کی چوڑیاں، آنکھوں کی سرجری کے لیے کینچی اور ان کے 200 سے زائد آلات جدید سرجری کے آلات کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ یہی وہ سرجن تھے جنہوں نے سلائیوں کا بیلگٹ ایجاد کیا جو اندرونی ٹانکوں کا قدرتی طور پر نارمل طریقے سے علاج کرتا ہے۔ یہ انہوں نے تب دریافت کیا جب ان کا بندر تار کھا گیا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں ایک اور مسلمان ڈاکٹر ابن نفیس نے ولیم ہاروے سے 300 سال پہلے خون کی گردش کو دریافت کیا تھا۔ ساتھیو، جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سفر کے لیے انجن ایک اہم ضرورت ہے، اسی طرح آج کی تیز زندگی کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے سفر کو مزید تیز بنانے کے لیے آسمان کی بلندی کے نیچے اڑتے ہوئے جہاز بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب جانتے ہیں آج کی اس 10ویں دریافت کے بارے میں۔ موجودہ پہچانے جانے والے رائٹ برادرز کی اس دنیا میں آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک مسلم شاعر، موسیقار اور انجینئر عباس ابن فرناس نے اڑنے والی مشین بنانے کی بہت کوششیں کی۔ 852 میں انہوں نے لکڑی کے ایک ڈھیلے چھتے کا استعمال کرتے ہوئے کوڈوبو کی ایک بڑی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگائی۔ انہوں نے صرف لکڑی کی ایک چھت کے ساتھ مسجد کے مینار سے چھلانگ لگائی تھی اور پرندے کی طرح اڑنے کی امید کی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ صرف ان کے نیچے گرنے کی رفتار میں ہی کمی آ سکی، جس کی وجہ سے وہ معمولی زخمی ہوئے اور یہ تاریخ کا پہلا پیراشوٹ تھا۔ اس کے ٹھیک 23 سال بعد 875 جب ان کی عمر 70 سال تھی، انہوں نے پہلا باقاعدہ پیراشوٹ ایجاد کر لیا، جس کے ذریعے انہوں نے ایک پہاڑ سے چھلانگ لگا کے اڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک خاص اونچائی پر اس کو 10 منٹ تک اڑایا اور پھر صحیح طریقے سے اس کو نیچے بھی اتار دیا، مگر یہ پیراشوٹ نیچے اترنے پر ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ پیراشوٹ میں دم کا نہ لگانا تھا۔ آج بھی بغداد کے ہوائی اڈے اور چاند پر ایک آتش فشاں ان کے نام سے موجود ہیں۔ ساتھیو، ہماری دنیا کی موجودہ گھروں کی زیبائش کو مکمل کرنے کے لیے اس میں ایک عمدہ قالین کا ہونا خوبصورتی کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، اور اس سے نہ صرف ہمارے گھروں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ہماری صفائی بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ آج کی اس 11ویں دریافت، قالین کو قرون وسطیٰ کے مسلمانوں میں جنت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا شکریہ جن کی وجہ سے قالین کے جدید طریقے اور ڈیزائن تیار ہوئے۔ جب تک عرب اور فارسی قالین ایجاد نہیں ہوئے تھے تب تک یورپ کے فرش بھی صرف زمین ہی تھے، بلکہ بنجر زمین۔ یورپ میں بہت زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے فرش بہت گندے ہو جاتے تھے جن کو صاف کرنا پڑتا تھا، مگر وہ مکمل صاف نہ ہو پاتے تھے۔ کوئی نہ کوئی گندگی کی تہ رہ جاتی تھی جو سالوں سال صفائی نہ ہو پاتی تھی، جیسے کتوں کا خراج، مچھلی کی گندگی اور بہت کچھ۔ فرش سے صاف کرنا مشکل تھا۔ قالین کی وجہ سے ان کو صاف کرنے میں حیرت انگیز طور پہ آسانی پیدا ہو گئی۔ ساتھیو، ہماری زندگی کی تمام پارٹیوں میں اور مختلف فنکشنز کے اندر کھانے کے ساتھ پینے کے لیے استعمال ہونے کے لیے شیشے کے گلاس اور کراکری ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور اس 12ویں ایجاد میں بھی مسلمان کسی طور پر پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ علی ابن نفی المعروف زریاب 9ویں صدی میں عراق سے کوڈوبا آیا اور اپنے ساتھ 3 قسم کے کھانے لایا، جن میں مچھلی کا سوپ یا گوشت، پھل اور میوے تھے۔ انہوں نے شیشے کے گلاس بھی متعارف کروائے جن کا انعقاد عباس بن فرناس کی طرف سے شیشے کے پتھر کے ساتھ تجربات کے بعد کیا گیا تھا۔ ساتھیو، ہمیشہ کی طرح آج کے دور میں بھی کسی انسان کے پاس چاہے کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس کوئی اس کے بارے میں ثبوت کے طور پر سند یا ڈگری نہ ہو تو کوئی بھی اس کی بات پر مشکل سے ہی اعتبار کرتا ہے اور اس کو اپنے ادارے میں کسی چھوٹی سی چھوٹی نوکری دینے
دینے کا رسک بھی نہیں لیتا ہے۔ تو آج کی اس اہم 13ویں ضرورت کو دریافت کرنے کا سہرا ایک بار پھر سے اس دور کے پسے ہوئے مسلمان کو ہی جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں ڈگری یا سند کو متعارف کروانے کا سہرا مراکش کی القارون یونیورسٹی کی فاطمہ الفہری کے سر جاتا ہے۔ یہ طریقہ 8ویں صدی میں متعارف کروایا گیا اور آج بھی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد اس کی ایک نہ چھپ سکنے والی اہمیت زندہ ہے۔ ساتھیو، آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو کیلکولیٹر کی ہماری زندگی میں بہت اہم حیثیت تھی، جو آج بھی اپنی شکل کو تبدیل کر کے کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے۔ آج کے دور کا موبائل اور کمپیوٹر اس کی زندہ مثال ہیں، اور حیران کن طور پہ ان سب چیزوں کی طرف جانے کا راستہ تلاش کرنے والے بھی آج کے وہ مسلمان ہیں جن کو آج خود اپنا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ اس 14ویں ضرورت کو پورا کرنے والے موسیٰ الخوارزمی تھے، جنہوں نے ریاضی کے علم کو الجبرا کا تحفہ دیا تھا۔ یہاں سب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کمپیوٹر اور کیلکولیٹر کی ایجاد الجبرا کے بغیر ممکن ہی نہ تھی۔ یہ عظیم سائنسدان اور ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی طرف سے تیار کیا گیا تھا، جو 780 سے 850 تک فارس اور عراق میں رہے۔ ساتھیوں، ہم میں سے آج اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے طریقہ کار میں اس کے جسم کے اندر دوائی کو انجیکٹ کرنے کے لیے سرنج یا انجیکشن ایک ضروری ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے کسی بھی انسان کے جسم میں دوائی کو فوری اور مؤثر انداز میں اپنی مقررہ مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس 15ویں دریافت اناکولیشن یا سرنج کے ذریعے دوائی جسم میں منتقل کرنے کے طریقہ کار کو سب سے پہلے ترکی میں دریافت کیا گیا، جسے بعد میں 1724 میں ترکی میں موجود انگریز سفیر کی بیوی یورپ لے کر گئی۔ ترکی میں انجیکشن کے ذریعے چیچک کا علاج کیا جاتا تھا، جو کہ یورپ میں 50 سال بعد منتقل ہوا۔ ہماری ویڈیو کی 16ویں دریافت ہوا سے چلنے والی چکی، جسے سب ونڈ مل کے نام سے بھی جانتے ہیں، 634 عیسوی میں عرب اور فارس کے مسلمان علاقوں میں بنائی گئی، جس سے گندم پیسنے اور زراعت کو پانی مہیا کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں یورپ میں یہ چکی 11ویں صدی عیسوی کے شروع میں تقریباً 500 سال بعد پہنچی۔ ساتھیوں، ہم میں سے ہر ایک آج اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا گول ہے، اور اس گول دنیا کی وجہ سے کبھی کبھی ہم خود بھی گھوم جاتے ہیں۔ اس بات کا یقین سائنسدانوں کو 9ویں صدی عیسوی سے پہلے ہی تھا کہ دنیا گول ہے، لیکن اس بات کا ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔ ابن ہارزم پہلا مسلمان تھا جس نے اس کا ثبوت دیا، اور یہ گلیلیو کے دنیا گول ہے کہنے سے 500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے دور کے خلائی سائنسدانوں کے بنائے گئے قاعدے اتنے درست تھے کہ 9ویں صدی عیسوی میں ہی انہوں نے زمین کے بارے میں وہ جان لیا جن کا سہارا آج تک لیا جا رہا ہے۔ عالم الادریس نے دنیا بھر میں سب سے پہلے 1139 میں سسلی کے بادشاہ راجر کی عدالت میں دنیا کا گلوب پیش کیا۔ مختصراً یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والے ابن الہیثم، دنیا میں سب سے پہلا کیلنڈر ایجاد کرنے والے عمر خیام، آپریشن سے قبل مریض کو بیہوش کرنے کا طریقہ دریافت کرنے والے زکریا الرازی، دنیا میں سب سے پہلے الجبرا متعارف کرانے والے موسیٰ الخوارزمی، 1957 میں شیمپو ایجاد کرنے والے محمد، زمین پر آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے وجوہات بیان کرنے والے ابن سینا، کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والے ابن سینا، دھاتوں کی صفائی اور سٹیل بنانے کا طریقہ بتانے والے ابن سینا، مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے ابو القاسم الزہروی، ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ بتانے والے ابو القاسم الزہروی، دنیا میں سب سے پہلے میڈیسل بنانے کا طریقہ دریافت کرنے والے ابن سینا، دنیا میں کشش ثقل کی پیمائش کا درست طریقہ متعارف کروانے والے عمر خیام، آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے علاج متعارف کروانے والے ابو القاسم الزہروی، دنیا میں سرجری کے لیے استعمال ہونے والے 3 اہم ترین آلات متعارف کروانے والے ابو القاسم الزہروی، دنیاوی علموں میں علم اعداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے یعقوب الکندی، مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے یعقوب الکندی، دنیا کو آنکھ پہ روشنی کے مضر آلات کا بتانے والے زکریا الرازی،
روشنی کی رفتار کا آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والے البیرونی، دنیا کو چاند، زمین اور ستاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشنار کرانے والے البیرونی، دنیا کو قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے البیرونی، علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے ابن سینا، دنیا میں ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسا بنانے کے طریقے بیان کرنے والے ابن سینا، کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے ابن سینا، دنیا کو روشنی کے انعکاس اور بصارت میں ریٹینیا کا مرکزی کردار متعارف کرانے والے ابن الہیثم، اور سیاروں کی حرکات کا درست تعین کرنے والے نصیر الدین طوسا، سب کے سب مسلمان ہی تھے۔ اس کے بعد آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت کے مسلمانوں کے آباء و اجداد کا آج کی ماڈرن دنیا کی ترقی میں کتنا اہم رول تھا۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں کمنٹ کرنا اور اس کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔